You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आरिफ मुज़फ़्फ़र आपके साथ प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब रिटायर्ड मेरे साथ हैं इस वक्त के। मैंने हमेशा आपके साथ क्लियर किया कि कोशिश यही है, हम में से अक्सर लोग मुगालते में, कन्फ्यूजन की स्टेट में रह रहे हैं। मकसद ये है कि प्रॉपर अशख़ास के साथ बातचीत करने के बाद जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, उनसे सवाल करने के बाद उनसे उसका एनालिसिस ले लिया जाए, और आप जो सोचते हैं मैं उन चीज़ों को भी उनके साथ शेयर कर लूँ। सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आई एम ऑल राइट। जी सर, पाकिस्तान में ज़िले शाह की जो डेथ का वाक़या है, मैं उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जनाब इमरान ख़ान साहब ने जुडिशल कमीशन के बारे में रिक्वेस्ट की है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा पाकिस्तान से और पाकिस्तान की इंतज़ामिया से सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न है, हर चीज़ में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है और लोगों को उस कन्फ्यूजन में फंसाने के बाद पीछे से वो कर लिया जाता है जो वो करना चाहते हैं। ज़िले हुमा की डेथ हो जाती है। ही वॉज अ डाई हार्ट वर्कर ऑफ पीटीआई और वहीं पे रहा करते होते थे। अब इन्होंने सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी निकाली है कि जी वो एक गाड़ी आती है, ज़मान पार्क से निकलती है, पीटीआई की गाड़ी थी, उसके अंदर खून भी था और उसने टक्कर मारी और उसको मार दिया। फिर एक जगह पे वीडियो अधूरी दिखाई गई कि जी पीटीआई के वर्कर ही ज़िले शाह के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। फिर इवन यहाँ तक आपके डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि उस गाड़ी के अंदर ब्लड था, उसका डीएनए टेस्ट कराया गया और वो ज़िले शाह का ही ब्लड निकला है। हालांकि उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद तशद्दुद किया। इट डजंट मेक एनी सेंस कि अपना ही वर्कर और डाई हार्ड वर्कर को मार दिया जाए। तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में आप? तो ये चीज मेरा ख्याल आपको भी मालूम है, आपके नाज़रीन भी जानते हैं कि आज की दुनिया जो है, जिसको पोस्ट ट्रुथ एरा कहते हैं, इसमें झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इसका राज है। और ये सिर्फ पाकिस्तान से पिक्यूलियर नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। अलबत्ता जो मुल्क इसमें ज्यादा अच्छे हैं वो अपने ऑपोजिट मुल्कों में ज्यादा इसको फैलाते हैं, और पाकिस्तान इसका आजकल ज्यादा शिकार है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। तो मैं तो ऐसे मौकों पे अपनी ओपिनियन डेफर कर दिया करता हूँ। जब एक तरफ से एक किस्म का मवाद आ रहा हो, दूसरी तरफ से दूसरी किस्म का मवाद आ रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि जो डिमांड इमरान खान साहब की है कि एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, उस पर किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को तो बहुत खुशी से इसको मान लेना चाहिए, इसलिए कि उनके पास तमाम वो मौजूद हैं, वो उनके पास सबूत मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में तो मैं सिर्फ इस चीज़ की हमायत कर सकता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने कहा है जुडिशल कमीशन का, और वो चूँकि एक न्यूट्रल अथॉरिटी और उसके पास पावरफुल अथॉरिटी है, वो इसका फैसला करें। मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ की बातें जो आ रही हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इस किस्म के, इसकी मेन वजह है क्या? इसकी मेन वजह ये है मेरी बहन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सुपीरियर जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी मेजॉरिटी ऑफ जजेस एंड द पीपल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जब मैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूं तो मैं उन सर्वेज की बात कर रहा हूं जिसमें पता चलता है कि मुख्तलिफ लोग क्या सोच रहे हैं और क्या। दे आर डिमांडिंग इलेक्शंस इन पाकिस्तान। ये जो मैंने आपको तीन बातें कही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर डिमांडिंग इलेक्शंस। और इसमें कोई अभाम नहीं है। अगर मेरी इस स्टेटमेंट को कोई गलत साबित कर दे तो वो उसकी मर्जी है। दूसरी तरफ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम ज़ैली इदारों के साथ। तो ये एक बैलेंस बना हुआ है, और ये बैलेंस किस तरफ टिल्ट करता है, क्योंकि हुकूमत की बड़ी ताकत होती है, अवाम की भी बहुत ताकत होती है। अगर प्योर जमहूरियत हो तो अवाम जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ जिस किस्म की जमहूरियत है, अवाम की जीत या हार जो है वो काफ़ी डिपेंडेंट है बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, और वो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान के हक में यही बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जाए। और ये जो बहाने हैं ना 2-3 कि जी हमारे पास लोग नहीं है, सिक्योरिटी के लोग नहीं है, या हमारे पास ये जो जजेस चाहिए होते हैं वो नहीं, या पैसे नहीं है, मैं तीनों का हल आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा रिटायर्ड
پرسنل سیکیورٹی کے پرسنل موجود ہیں اور جوڈیشری کے لوگ موجود ہیں اور بیوروکریسی کے لوگ موجود ہیں کہ یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس ریٹرننگ آفیسر نہیں ہے، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہے، ان کو ڈیوٹیز دے دیں، یہ اتنے ہی محب وطن ہے، اتنے ہی ایک پارٹی یہ نان پارٹیزن ہے، کچھ ادھر کے ہیں کچھ ادھر کے ہیں، تو اس لیے وہ حکومت والے پھر بھی کسی پریشر میں ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. تو لہذا نہ تو کوئی ریٹرننگ آفیسرز کی کمی ہے اگر یہ چاہیں تو، نہ ہی کوئی سیکیورٹی کے لوگوں کی کمی ہے اگر یہ چاہیں تو. تیسری بات پیسے کی کمی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ میجورٹی آف دی پیپل آف پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ان کو ہم اپیل کر دیں کہ جی ہمارے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں، آپ سب لوگ 200 500 روپیہ جمع کرائیں، دیکھیں الیکشن کے لیے پیسوں کے انبار لگ جائیں گے یہاں پر. تو یہ تینوں بہانے جو ہیں ان کا میں نے توڑ آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ اگر کوئی بھی کر کے دیکھ لے یہ تینوں چیزیں کامیابی کی ضامن ہے، بڑے اچھے الیکشن ہو سکتے ہیں. جی سر بہت شکریہ آپ نے. میں اس ٹاپک کو میں آگے جا کے لے کے جانا چاہتی ہوں کہ ایک طرف دوسری پارٹیز تو اپنے کمپین کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے ہی درپے ہیں. ابھی بھی نیوز میرے سامنے ہے کہ باقاعدہ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ہیلپ کرے گی اور اسلام آباد پولیس ول کمپلیٹلی سپورٹ بائی لاہور پولیس آفیشلز اینڈ ول انشور کہ اس کو عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے اپنی جگہ پہ اب الٹیمیٹلی کسی کو نامزد بھی کر دیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے معاہدے کے مطابق عمران خان کو ٹھکانے لگائے، بعد میں الیکشن ہوں گے. اچھا اب الیکشن ہوں گے اور آپ کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، ان کو الیکشن کی کمپین کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، تو واٹ از فیئر ان دس کنٹری؟ جی میں دونوں چیزیں الگ الگ لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو یہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ مختلف حربے، اس کا کیا نتیجہ نکلنے کا امکان ہے، وہ فیئر ہے یا نہیں ہے یہ فیلڈ. اور دوسری یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو وعدہ کیا ہے جو اس کی بات ہے، میں دونوں پر آتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی تک کہ جتنا سپریس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، اتنا وہ ابھر کر آ رہا ہے. اور ہر سروے جو ہے نا پہلے سے زیادہ ان کی جو ہے نا بتاتا ہے کہ وہ مقبولیت جو ہے ان کی ہے. اور پاکستان میں ویسے بھی یہ رواج ہے، بلکہ دنیا میں ہی ہے کہ وکٹم کارڈ جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے. تو میرے اپنے اندازے میں بھلے باقی پارٹیوں کو فل اجازت ہو کہ جتنی مرضی وہ کریں کنویسنگ کریں، اور عمران خان صاحب کو اب جیل میں بند کر دیں، ایک بندہ بھی اس سے نہیں ٹوٹے گا. جتنے لوگ ووٹ دینے والے ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم و ستم دیکھ کر کچھ اور لوگ ساتھ شامل ہو جائیں. اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم سے وعدہ کیا گیا، تو میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، سن لے رانا ثناء اللہ صاحب میری بات. جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ اب نہیں رہے، جو اب ہیں انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور شدید غلط فہمی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا اس بات کو جواب دینے کا. سر ایک آپ لوگ سارے کے سارے اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو ظاہر الٹیمیٹلی مقصد تو یہی کہ ان کو اریسٹ کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ عزت دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے اور ذلت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا. مگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے یہ لوگ درپے ہیں. آرمی کہتی ہے کہ باجوہ صاحب کہہ کے گئے تھے آرمی اے پولیٹیکل ہو گئی، مگر شکوک اٹھتے ہیں نا، اسی لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں. دل میں شک آتا ہے، گمان آتا ہے. ابھی ریسنٹلی جنرل عاصم باجوہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جو چنے ہوئے بزنس مین ہیں اس کمیونٹی کے ساتھ، اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس جنرل اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کی ہے. اگر آرمی اے پولیٹیکل ہے تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس پریس کانفرنس کو کرنے کا کیا مقصد؟ جی بالکل صحیح ہے. پہلے تو میں بتا دوں کہ ایسے اندیے موجود ہیں میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آرمی اے پولیٹیکل ہے، نان پولیٹیکل ہے. اور وہ کیا اندیے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس چیف کی موجودگی میں یا ذرا پہلے بھی جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں سب کے سب پی ٹی آئی نے جیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ورڈکٹس آ رہے ہیں جوڈیشری کے، وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے 90 کے قریب میرے خیال ان کے اوپر مقدمے قائم کیے ہوئے، وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے اور جوڈیشری کو بھی نظر آ رہا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے.
یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آرمی چیف بیٹھے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آرمی چیف اگر کسی گورنمنٹ کے آفیشل کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بائی پارٹیزن نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ کسی کی سائڈ لے رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے بیٹھنا ہی ہے۔ البتہ یہ دیکھنا کہ انہوں نے بات کیا کی ہے۔ جو کچھ مختلف وہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اگر تو انہوں نے بات کی ہے کہ جی سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو جائے گی، اس کے وجہ سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکانومی بہتر ہو جائے گی یا پولیٹیکل سچویشن بہتر ہو جائے گی، تو وہ پھر میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہی کہوں گا کہ یہ بات شاید انہوں نے تھوڑا سا انیشیٹو زیادہ لیا ہے، جو کہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ان کو چاہیے کہ میرے سجیشن ہی ہے، میرے بڑے اب تو بڑے بھائی بن گئے ہیں کیونکہ چیف ہیں، کہ وہ اپنے دائرے، ان کا دائرہ ہے سیکیورٹی، ان کا دائرہ ہے سپورٹ آف گورنمنٹ، اس میں وہ رہیں۔ اور ان کا دائرہ یہ بھی ہے سپورٹ آف سپیریئر جوڈیشری، سپورٹ آف الیکشن کمیشن۔ ان کو جہاں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، ان کو یہ بھی ایک کر دینی چاہیے چھوٹی سی ٹویٹ کہ ہم جو ہے سپیریئر جوڈیشری اور الیکشن کمیشن کو جس قسم کی معاونت چاہیے ہوگی، یا گورنمنٹ کو جس قسم کی معاونت چاہیے ہوگی الیکشنز کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں، ہم ان کی پوری پوری معاونت کریں گے۔ یہ بھی ساتھ کہہ دیں کبھی نہ کبھی تو میرا خیال بات بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن میں ابھی بھی ان کو وہ دیتا ہوں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ مجھے ابھی بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ الیکشن جیتے جا رہے ہیں اور ورڈکٹس پی ٹی آئی کے حق میں آ رہی ہیں، اور وہ زیادہ کوئی اور ان کی طرف سے ایسی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو صرف اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ جانا اور یہ کہنا کہ جی اگر بہتر ہوگی سچویشن پاکستان کی سیکیورٹی کی تو باقی حالات بھی بہتر ہونے کا امکان ہے، اتنا تو میرا خیال ہے کہ کہنے کا کسی کا بھی حق ہے۔ بہت شکریہ سر۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر آپ جب یہ ساری کی ساری بات کر رہے ہیں نا، اب یہ تھوڑا سا ظاہر ہے ہٹ کے میں آپ سے ایک بات کرنے لگی ہوں۔ پاکستان میں نا کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ گورنمنٹ میرے لیے ہر پرائم منسٹر محترم ہے، اور جو پاکستان کو رن کر رہے ہیں میرے ادارے محترم ہیں، مگر انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، انتہائی کرپٹ لوگ ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنا ہے، یعنی اب میں ایک آپ کو پکچر دکھاتی ہوں، مرحوم ارشد شریف صاحب کی پکچر ہے، اور بعد میں کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب کو ٹارچر کیا گیا تھا، ایک کمرے میں تھے، ٹارچر کیا گیا تھا ان کے ناخنوں کے اوپر۔ یہ جو تصویر میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں آپ دیکھیے ان کے ناخن بالکل انٹیکٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے دنوں سے اس بات کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر کوئی حافظ ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر کوئی حاجی ہے تو بلکہ اپنے ساتھ ناموں کے ساتھ پلیز حاجی مت لکھا کریں، دس از یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اپنے ناموں سے پکارے جانے چاہیے۔ اسی طرح سے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا احترام کرنا یقیناً فرض ہے۔ جس ریلیجن سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے آگے ایک جنازہ جا رہا ہو، میں نے اپنی ہوش میں دیکھا کہ گاڑیاں رک جایا کرتی تھی اگر جنازہ آگے جا رہا ہوتا تھا، یہ احترام تھی، کیونکہ آج اگر وہ اس جگہ پہ ہے تو کل میں اس جگہ پہ ہوں۔ ارشد شریف صاحب کو بڑے اچھے حالت میں، ان کے ناخن انٹیکٹ تھے، ان کی گولیاں لگی ہوئی تھی، پاکستان کاؤنسلیٹ نیروبی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہی ظالم لوگ تھے، ان کے لیے دنیا کے کسی ملک میں اپنے قاتلوں کو ٹریول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مارا ان کے ہی سپورٹ کاؤنسلیٹ نے کیا، اور پھر ان کے ناخن اتارے، میرا خیال ہے ڈیڈ باڈی کے اوپر تشدد کیا۔ اور یہ جو ذل شاہ کا بھی ہے سر، مجھے آج سن کے بڑا دکھ ہوا ہے، 27 جگہ 27 پارٹس آف دا باڈی کے اوپر تشدد کیا گیا تھا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اعلیٰ ترین افسران کیا ہو گیا، ان کو 20 25 40 لاکھ روپیہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، پیٹرول بھی لیتے ہیں، گھر بھی لیتے ہیں، اور پھر بھی ملک بیچنے کے در پہ ہیں۔ کیا ان کی ہوس کو پورا کر سکتا ہے؟ یعنی آرمی کو الٹیمیٹ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں، ہم زبردستی آرمی کو لے آتے ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کرپٹ سسٹم کی بجائے ٹیک اوور کر لیں۔ جی
وہ ٹھیک ہے ٹیک اوور آپ کو پتا ہے پھر اس کے جو امپلیکیشن ہیں کانسٹیٹیوشن کے لحاظ، لیکن یہ جو آپ نے پہلے بات کی نا وہ بالکل وہ ایکچوئل فیکٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پتہ نہیں چلتا کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، اتنا کنفیوژن ہے، آپ جیسے خود کہہ رہی ہیں جا رہا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ اگر ارشد شریف صاحب کی باڈی کے متعلق کوئی سوال ہے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا آپ ان کی بیوہ سے پوچھیں، ان کا بیان مانا جائے، کیونکہ ان کو تو بے بس کیا ہوا ہے، وہ تو بیچارے ایف آئی آر نہیں اپنی درج کرا سکے، کمال ملک ہے۔ نہیں وہ مطلب یہ ہے کہ میں تو یہ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی جب بات ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور آپ کو پتا ہے وہ سوگو موٹو ایک لیا گیا تھا ایکشن، اس کے بعد وہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، دوبارہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں مانتا ہوں کہ جب تک آپ پاورفل کے خلاف جو بھی ہے آپ دو ٹوک طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کریں گے یا انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیں گے، اس تک معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسٹریٹ اوے کسی کے اوپر الزام لگا دینا کسی بھی سٹنگ آفیسر کے اوپر کہ اس نے یہ سارا منصوبہ کیا ہے، اگر کیا ہے تو آپ وہ چھپائے کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ جتنے بھی آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ ان کا کچھ تو شو کر دیں نا۔ دنیا میں ابھی کتنے چل رہے ہیں، ایک ویڈیو چل رہا ہے، دوسرا آڈیو چل رہا ہے، تو کوئی ہمت کرے نا اور وہ چلا دے۔ کیونکہ میں تو یہ ایڈوائز کروں گا عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا وزن جو ہے وہ اپوزیشن مطلب جو ان کی اپوزیشن ہے ان کے پلڑے میں نہ جائے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فی الحال ان کے اوپر الزامات لگانے بند کریں، ان کے سینئر آفیسرز کے خلاف الزامات لگانے بند کریں۔ جب تحقیقات ہوں گی، جب بھی کبھی ہوں گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ وہ اگر نیوٹرل ہیں یا نیوٹرل کے قریب ہیں تو وہ اور نیوٹرل ہونے کے ان کے امکانات ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ تھریٹ کریں کہ میں آ گیا تو میں یہ کر دوں گا اور میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، تو پھر تو آپ نے ان سب کو اپنے خلاف صف آراء کر لیا نا۔ تو تھوڑا سا کوئی سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا کوئی پالیٹکس بھی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ابھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے جوڈیشل کمیشن والی، وہی ڈیمانڈ رکھیں ارشد شریف کے سلسلے میں۔ اور وہ ارشد شریف کا دکھ صرف عمران خان صاحب کو تو نہیں ہے نا، وہ تو پوری قوم کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ تو ہم سب وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے رہیں، اور وہ میرا خیال ہے کمیشن بنا بھی ہوا ہے، اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں کیسے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو میوٹیلیشن ہوئی ہے، جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر جو رد و بدل کیا گیا اس کا ججز نوٹس لیں۔ تو اس وقت تو ہماری ساری جو سہارا جو ہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہے، اور ہم بہت ان کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ ہمیں صحیح سمت میں نکال کر لے جائیں۔ اور میں 3 اداروں کو ابھی بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے شاید وہ اسٹیچر ابھی نہیں رہا آرم فورسز کا، لیکن ابھی بھی ان کا جو بلک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، آپ خود بھی کہا کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں کی شکایت تھی کچھ چلے گئے، کچھ چلے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اس پورے معاملے کا سٹاک لیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے۔ ملک ایسے نہیں جا سکتا جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جلدی سے اس کو اریسٹ کریں ان سارے معاملات کو، اور ملک کی جو ہے نا معاملات کو سیدھا کریں۔ اور اس کا سیدھا کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے ویسے انتخابات کرا دیں، اس میں ان کی معاونت کریں، اور یہ جو ہیلے بہانے بنا رہی ہے گورنمنٹ اس کو نہ بنانے دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کلزم میں خون سے انشاءاللہ پار نکل جائیں گے۔ اور جب پار جا کے ہم گہرا سانس لیں گے تو تمام چیزیں آشکار ہو جائیں گی، ہمیں سب پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا۔ اس کے لیے تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت کی جو آپ کی انتظامیہ ہے وہ اتنی اتاولی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، تمام کیسز کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک عدالت میں بلا کے وہیں پہ تمام کو بھی نمٹایا جا سکتا ہے، بٹ دے آر جسٹ ڈائنگ ٹو اریسٹ ہم اینڈ ٹو کل ہم۔ یہ ملک وہ ہے جس میں فاطمہ جناح کے اگینسٹ لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا، پھر ان کی جب موت ہوتی ہے، یعنی مادر ملت جنہوں نے کھڑے ہو کے قیمت چکائی تھی، ان کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے آج تک وہ باہر نہیں نکل سکی۔ مگر یہ جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، خدا ان کے ساتھ بہتر کرے، آمین ثم آمین۔ نہ معلوم یہ ملک کو کس سمت میں لے کے جائیں گے۔ تھوڑا سا سر میں اب پاکستان کی پولیٹکس سے ہٹ کے میں پاکستان کو جب دیکھتی ہوں نا تو ایگزیکٹلی سیم تھنگ از ہیپننگ ان امریکہ۔ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسکوالیفائی ڈونلڈ ٹرمپ، اس وقت کی گورنمنٹ،
اور ظاہر ہے امریکہ کی کتابوں کے بیچ میں یہ چیز ہے اور ان کو بالکل پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی ڈالر کے اگینسٹ بکتے ہیں، پاکستانی اشخاص بھی اور لوگ بھی، اور پولیٹیشنز تو ویری پرفیکٹ کہ ڈالرز بھی ملے اور ان کو پوزیشن بھی مل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ، اور آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیل کے ساتھ ہمارے گروپس گئے ہیں، چوری ملے ہیں، اور جب کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ریزرویشن ہمیشہ یہ رہی تھی کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ضروریات اور کرپٹ پولیٹیشنز کی وجہ سے اتنی زیادہ ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ بے شک پاکستان ہمیں قبول کرے یا نہ کرے، مگر ہم اس کی مدد کریں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو وہ نیل ڈاؤن کروائے گا اس ایریے میں؟ ڈو یو تھنک سو؟ جی، پہلے میں یہ اثاثوں کی بات کر دوں کیونکہ اس کے مجھے علم ہے تھوڑا سا اور مجھے معلومات ہیں، اور وہ یہ جتنی معلومات میں دے سکتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کے ناظرین کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تقریباً کا لفظ بھی میں نے اس لیے لگایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کوئی سمجھے کہ میں ایسی دو ٹوک بات کر رہا ہوں۔ تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی ہمارے ایٹمی اثاثوں تک پہنچ پائے، یا ان کو ڈسٹروائے کرے، یا ان کو اچک لے، یا ہمارے جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں ان کو برائب کر سکے اور کسی طریقے سے لے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اسی لیے جو انفلوئنس حاصل کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، وہ ابھی تک نہیں حاصل کر سکا ہے۔ یہ اسرائیل والی بات جو ہے ایک لابی ہے، اور وہ بڑی لابی ہے پاکستان میں، جو چاہتی ہے کہ چونکہ جن کا جھگڑا تھا اسرائیل کے ساتھ، جب انہوں نے سب نے پیچ اپ کر لیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ جھگڑا کریں۔ لیکن میں ان کو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو پہلے رائے عامہ ہموار کرنی پڑے گی، اپنے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، تب یہ چپ چپیتے اور چوری چوری ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ سب ناکام ہوں گی۔ اگر آپ نے کرنے ہیں تعلقات تو آپ اعلان کریں جی کہ ہم اس چیز پر بحث کرتے ہیں، ہم پتہ لگاتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے، جب سعودی عرب نے کر لیا اور باقی لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیا حاصل کریں گے سب کچھ کر کے۔ لیکن اس پہ آپ عوام کی رائے کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ویسی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اوور آل جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس میں اس وقت ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، اور کہ ہم نے کس طرف کروٹ لینی ہے، اور پہلے جیسے ہم نیوٹرل رہا کرتے تھے یا ایک بیلنس کریٹ کرتے تھے، نیوٹرل کے بجائے میں یہ کہوں گا وہ بیلنس اب کریٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ایک پاور بہت زور دے رہی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا خیال ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کا جو پیچ اپ ہوا ہے، اور جو چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور جو چائنا کا انفلوئنس ہے، اور جو چائنا کا رویہ ہے، وہ اور امریکہ کا رویہ، ان میں سے کس کا رویہ جنگجوانہ ہے، مخاصمانہ ہے، اور کس کا رویہ کوآپریٹ کرنے کا ہے، کون ہمارے نزدیک ہے، کون ہم سے دور ہے، جو پچھلا ماضی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کون ریلائبل ہے کون ان ریلائبل ہے۔ اس کے بعد بھائی فیصلہ کریں۔ بھائی ٹھیک ہے، بہت سارے پرابلم ہیں، آئی ایم ایف جو ہی آپ ادھر ادھر ہوں گے، آئی ایم ایف کیا مانگ رہا ہے؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ بڑھا دیں ٹیکس، وہ بڑھا دیں، میری بہن یہ بات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یقین ہے، میں آپ کے ناظرین کے سامنے کہہ دیتا ہوں، آئی ایم ایف امریکہ کے ایما پر آپ سے کچھ اور مانگ رہا ہے اور وہ آپ نہیں دے رہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، چاہے یہ فوج ہے یا حکومت ہے جو بھی یہ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا اٹکاؤ ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں بس ڈالر چاہیے، ہم جو مرضی کر لیں، لیکن یہاں پر حمیت والے لوگ بھی ہیں، سیلف رسپیکٹ والے لوگ بھی ہیں، اپنے اثاثوں کی جو حفاظت کرنا جانتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا کوئی کام ہونے نہیں جا رہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم پھر ایک دفعہ تو اکٹھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ کنسولیڈیٹ ہو جائے گا پاکستان، اور اس بے جگری کے ساتھ جواب دے گا کہ میرا خیال ہے ہمارے ویسے مسئلے باقی بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سر ایک اور تھریٹ جو ہے، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ سے توازن شفٹ ہوا تھا امریکہ کی طرف، اب جو سینیریو چل رہا ہے، ہم بالکل کنارے کے اوپر، نہج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نارتھ کوریا کی طرف آ جائیں، آپ چائنا کی طرف آ جائیں، اگر پاکستان بیٹرے کرے گا چائنا کو تو وہ آذربائیجان افغانستان سے ہوتا ہوا ایران تک، پانی تک اس کی پہنچ ہو جائے گی، مگر پاکستان کو بہت پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے۔
اگلی قوتیں جو ابھر رہی ہیں دیٹ از انڈیا اینڈ چائنا. پاکستان کی چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس ہے, چاہے وہ آئی ایس آئی ہے, چاہے ایف آئی ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے اپنوں کو مارنے دھاڑنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کوئی ان کو اتنا تو کہہ دیں آج کے پروگرام میں کہ ہوش کے ناخن لو. یہ ملک ہے, یہ درخت ہے, تو یہ شاخ ہے, تو تم بھی اور ہم بھی ہیں. جی میں اس سے زیادہ کہہ دیتا ہوں, یہ تو آپ نے کہہ دیا, اس کی میں تائید کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جن اداروں کے ذمے باہر کرنے کا کام ہے اور دشمن کے ساتھ کچھ کام کرنے کے ہیں, وہ اگر اپنے لوگوں کی طرف توجہ دیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر دشمن کو موقع ملے گا کہ وہ زیادہ کھل کے کھیل سکے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ٹرموائل ہے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور اکنامک اور پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے آپ کے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جو کہ ہو گئے ہیں, ہو رہے ہیں. تو جو لوگ ان سارے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ شروع کریں پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, اور وہ اس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کیا ہوگا. باقی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے, لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, جس کام کے لیے ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے, جس کام کے لیے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے, جس کام کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا ہے, خدا را وہی کام کریں. اس کے علاوہ باقی کام باقی لوگوں کو کرنے دیں جو اس کے لیے ٹرینڈ ہے. اور اس کی بہترین مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیے اچھا خاصا افغانستان سے سارا معاملہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا, یہاں امریکی چلے گئے تھے. پرابلم کہاں پر ہوا کہ جب نیگوشیشن کی باری آئی تو ان لوگوں نے نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا جن کو شدھ بدھی نہیں ہے کہ نیگوشیشن کیسے کرتے ہیں. مردوں کی وہ کہتے ہیں روم ڈو ایز رومنز ڈو, یعنی وہ مرد ہی مرد ہیں اور وہاں ایک عورت جاوڑی. جی ایک تو وہ ہے نا جی, اس کے علاوہ جن لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ تھے, نہ ان کو پشتو آتی تھی, نہ ان کو وہ پختون والی جو ان کی معاشرت ہے نہ اس کا پتہ ہے. اس کے لیے ٹرائبز مین ہوتے, ٹرائبل ٹو ٹرائبل ٹاکس ہوتی, فورن آفس کے لوگ جاتے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں, جو وہاں پر امبیسڈر رہے ہیں, جو پشتو جانتے ہیں, وہ لوگ جا کے بات کرتے. فوج کا کام ہے علاقے کو صاف کر دینا. اس کے بعد فوج اگر آپ کہیں کہ سڑکیں بھی بنائے, اسکول بھی بنائے, اور وہاں پر پالیٹکس بھی کرے اور نیگوشیشن بھی کرے, تو پھر یہ کانٹوں کا ہار فوج کو بھی اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور دوسرا اونرشپ لینی چاہیے حکومت کو, اس کو سمجھنا چاہیے فوج کی لیمیٹیشنز کہ وہ کیا کر سکتی ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے ٹائم دیا. یقیناً اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, میری کوئی پارٹی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے, مگر واقعی میری پارٹی صرف پاکستان ہے. وی آر ناٹ پیڈ بائی اینی بڈی, وی 100% سپورٹ پاکستان. اداروں کا مقام بھی ہونا چاہیے, مگر میرا خیال ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز دے آر ریڈی. شرجیل میمن, کیا ہسٹری آپ دیکھ لیجئے گا. جناب شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان, کسٹوڈیل ٹارچر کے کتنے کیسز میں وہ انوالو تھے. جناب ہمارے لاہور کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں کتنے لوگوں کا قتل ہوا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب اس میں نامزد ٹھہرائے گئے تھے. یعنی پولیٹیشنز, اور یہ وہ سارے پولیٹیشنز ہیں, آپ کسی کا بھی نام لے لیں سوائے عمران خان کے, جو جب رول کرتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں, اور جب ان کا رولنگ پیریڈ ختم ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے مرضی سے یا جیسے بھی ملک سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عوام کو چاہیے اب اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو ووٹ کا استعمال صحیح کیجیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, لیٹ دور وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا, میں بہت احسان مند ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.